हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ईद भी आने वाली है बड़ी, तो जानवर ढूंढ रहे होंगे। कोई बकरा ढूंढ रहा होगा, कोई दुम्बा, कोई गाय बैल, कोई ऊँट। तो हाँ, बच्चे स्पेशली बच्चों की तो सही ईद होती है क्योंकि उन्हें जानवर घुमाने का बेइंतहा शौक़ होता है। मैं बहुत अरसे बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बट अब से आगे जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँगी। ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है इस पेंटिंग की, जिसमें जो है वो हम बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और साथ साथ हम लोग जो है वो जन्नत के पत्ते स्टोरी भी पढ़ रहे थे, नावल भी पढ़ रहे थे, जिसमें हया और जहान सिकंदर जो है वो उनकी कहानी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ जहान सिकंदर और हया का, क्योंकि जहान सिकंदर को बहुत शदीद गुस्सा आया था कि कोई उस हया का पीछा कर रहा है, उसे फूल भेज रहा है। इसी तरह हया को भी मालूम नहीं था कि आखिर कौन है, बट वो घबरा भी रही थी, गुस्से में भी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा को सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर को देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए अब लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी। सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदीकोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे तब से आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था, जहाँ जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया था कि फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जड़े तमाम सोफ़े और कुर्सियां भरे थे। सो वो बालाई मंजिल पे आ गए जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता जहाँ हर तरफ सोफ़े और कुर्सियां थी, मगर एक भी निशिस्त खाली ना थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिल गई। वो जगह इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करते एक ही वक्त में एक ही बंदा रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर के आस्तीने कोहनियों तक मोड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब स्याह स्टॉल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पर बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया के बाएं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और इनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे इस्तांबुल आई थीं और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बाआवाज़ बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर तक इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढ रहा था। वो रेलिंग पे सर झुकाए समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा। तो ना ढूंढते, हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से इसके बाल उड़ उड़कर जहान के कंधों को छू रहे थे, मगर उन्हें समेटने की तकलीफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नकूश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सीगल्स का एक गौल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजर रहा था। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिज़ा में उछाला। एक बड़े से सीगल यानी समंदरी बगले ने फिज़ा में ही एक गोता लगाकर उसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही, जहाँ गुलाबी जेली फिश तैर रही थी। उनके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई दे रही थी।
کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہو۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے ساتھ کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر کسی کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اس کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھی۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں، اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بدتہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خود ہنس کر وہ بول اٹھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا جہاں ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھی۔ سین بدلتا ہے۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بے وقدا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے پر یا پرنسز آئلینڈ، ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی کہ شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر میں قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئلینڈ پڑ گیا تھا۔ بیوقدہ ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوقدہ دنیا کی ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں جو پھر بائیسائیکل نے جگہ لے لی تھی۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں سے اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور ہر ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیڈ تلے کرسیاں، میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے ہجوم کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھی۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی تھی، کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد
دائرے میں کھڑے سیاح کھٹاکھٹ اپنے کیمروں میں سے اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا سا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید ایک دو سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑے ہو گئے۔ اس بچے کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر ان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدر ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جمگھٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویر کھینچ رہی تھی۔ وقتاً دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اسے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترکے میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دیکھا اور کہا آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لی تھی۔ 4 لیراز، اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی، آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ حیا سے اوپر چڑھی، احتیاط سے اوپر چڑھی مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پر بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پر اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے لوگ اچھے لوگ؟ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویا سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پر بکھرے ہوئے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیاں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ اور بہت معصوم اور بہت پیارے سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟
ہوتے تو ہیں. ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا. اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے ہی کیفے سے نکلی تھیں. جب وہ دوبارہ آئے تو بہت ہی برا منظر تھا. وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں اسے یاد کر کے جیسے جھرجھری سی لی. تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں. خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بے وقت قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا، میں 3 سال بعد آ رہا ہوں. واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. جہان نے شانے اچکا دیے. وقت ہی نہیں ملتا. میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے. وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا. بگھی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی. بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں. سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے. یہ تختہ کمزور ہے. دفعتاً جہان نے اپنے جاگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا. پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہیں. اچھا. وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا. وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا. فون رکھ بھی دو مدام. آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی. سو اس بیچارے کو بھی بہت کام یوں ہی آن دی موو بھگتنا پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بے وقدا کہ ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا. اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعور طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نظر دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی. دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگھی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی. 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا. بگھی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی. سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لکھی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا A.R. پاشا. اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی. اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا. اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگ گئی ہو؟ وہ چونکی، پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا. نہیں تو. وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی. پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگھی رکوا دی. ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے ہیں؟ وہ ترنے لگا تو حیا بول اٹھی. نماز. جہان نے سامنے مسجد کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا. اچھا. وہ سر ہلا کر اٹھی. ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری. جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی. جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی. وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا. ہال کے کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی. اس کے سامنے ایک بچی اس کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی. حیا گیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی ہے. یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ اسے نظر آئی تھی. جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ سی لڑکی. بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا شاید
نام عائشہ گل تھا۔ نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ حیا اسٹال کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے گئی۔ انہوں نے انہیں دیکھا تو تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھی۔ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس بچی نے اپنی بہن کو منایا؟ وہی عائشہ گل کو منایا کہ نہیں منایا؟ یہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے انتظار کیجیے، پلیز مجھے سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کروائیے سب سے، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔